अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सफ़ीरुल्लाह ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है और एक और ज़बरदस्त वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको ये सिखाया जाए कि पाक एनजीओज़ की वेबसाइट पर एक एनजीओ का प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है। ये भी बताता चलूँ कि ये वीडियो जो है ये एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ है, उसका हिस्सा है और इस सीरीज़ का नाम है ट्यूटोरियल्स अबाउट पाक एनजीओज़ और इसमें हम आपको पाक एनजीओज़ की वेबसाइट पर मुख्तलिफ़ चीज़ें पोस्ट करना सिखा रहे हैं। सो ये छोटी छोटी वीडियोज़ हैं जिनको आप देखें और उसमें से सीखें कि कैसे चीज़ें पोस्ट करनी है। मिसाल के तौर पर किसी एनजीओ का प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है, कोई इवेंट कैसे ऐड करना है, अगर एनजीओ का प्रोफाइल क्रिएट कर चुके हैं तो उसमें प्रोजेक्ट्स कैसे ऐड करने हैं और इसके साथ साथ ये कि जॉब्स कैसे पोस्ट करनी है। सो आज की वीडियो में हम प्रोफाइल क्रिएट करना सीखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बाकी चीज़ें सिखाई जाएंगी बारी बारी। तो शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर पाक एनजीओज़ की वेबसाइट खुली हुई है। आइए देखते हैं कि इसमें अब हमने कैसे एनजीओ ऐड करनी है। इसमें टॉप पर देखें तो आपको एक मेन्यू नज़र आ रहा है और इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तीसरा आइटम है एनजीओज़। एनजीओज़ पे जब आप कर्सर को लेकर जाएंगे तो इसके नीचे एनजीओज़ डायरेक्टरी के बाद दूसरा ऑप्शन है ऐड एनजीओज़। इसको क्लिक करें। ये ख्याल रखिए कि हम ऑलरेडी साइंड इन हैं और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा और उसके लिए भी एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कोई मसाइल पेश हों तो आप वो वीडियो देखिए, तो उसमें आपको पूरी तफसील से समझाया गया है कि रजिस्टर कैसे करना है, यूज़र डैशबोर्ड क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उस पर क्या क्या मालूमात आपको दस्तयाब हैं और साइन आउट कैसे करना है। इस वक्त हम उस तफसील में नहीं जा रहे, वापस आते हैं ऐड एनजीओ की तरफ। तो जनाब एनजीओ के हवाले से आपने सबसे पहले उसका नाम ऐड करना है। हम किसी एनजीओ का प्रोफाइल यहाँ क्रिएट नहीं कर रहे बल्कि ये एक ट्रेनिंग वीडियो है, तो हम एक मिसाल के तौर पर पाक एनजीओज़, जो कि वैसे तो एनजीओ नहीं है, एक कंपनी है, उसका प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप और मैं मिलकर ये सीखें कि एनजीओ का प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है। सो सबसे पहले आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है और इस बात का ख्याल रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के नाम की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि अगर स्पेलिंग गलत हुए तो सर्च करने में लोगों को बहुत मुश्किल होगी और आपकी एनजीओ तक लोग नहीं पहुँच पाएंगे। नाम के बाद अगर आपकी एनजीओ का कोई एब्रीविएशन है और वो मशहूर है, जैसे यूनिसेफ है, यूनेस्को है, यूएनडीपी है, उनका पूरा नाम कम ही लोग लेते हैं और उनकी जो एब्रीविएशन है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो आप डैश देकर अपनी वो जो भी आपकी एब्रीविएशन है वो भी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि पाक एनजीओज़ की एब्रीविएशन पी एनजीओज़ है, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये होगा। इससे आसानी ये होगी कि अगर लोग आपकी एब्रीविएशन से सर्च करेंगे तो भी उन्हें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोफाइल पर पहुंचने का मौका मिलेगा और अगर वो नाम से सर्च करेंगे तो भी वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोफाइल तक पहुंच पाएंगे। इसके बाद है टैगलाइन। टैगलाइन ज़रूरी नहीं कि हर एनजीओ की हो, इसलिए हमने इसे ऑप्शनल रखा हुआ है। ये देख लें, यहाँ ऑप्शनल लिखा हुआ है, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आप टैगलाइन वहाँ ऐड करें। टैगलाइंस की बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं, मसलन बेटर फ्यूचर फॉर चिल्ड्रन, एजुकेशन फॉर ऑल, या हमारा पाक एनजीओज़ का जो एक स्लोगन है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट एनजीओज़ इन पाकिस्तान। सो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इस तरह की कोई टैगलाइन है तो वो यहाँ लिख दीजिए, अगर नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन में आपने साल लिखना है कि किस साल में आपकी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हुई। हमारी पाक एनजीओज़ कंपनी है और ये 2017 में रजिस्टर हुई, तो ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया 2017। रजिस्ट्रेशन लॉ, आपने ये लिखना है कि कौन से लॉ के तहत आपकी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है। ये ट्रस्ट एक्ट के तहत हो सकती है, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह ये सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल का जो आर्डीनेंस है 1961 का, फिर सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 है। तो इसके साथ साथ अब जो नए लॉज बन गए हैं जैसे चैरिटीज़ एक्ट हैं चारों सूबों के, वो भी हमने यहाँ ऐड कर दिए हैं। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल एनजीओ है तो आपने इन लॉज के तहत रजिस्टर्ड नहीं होगी, तो आप इंटरनेशनल एनजीओ का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यूएन एजेंसी हैं तो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी ऐसे लॉ के तहत रजिस्टर्ड है जो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है तो आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। पाक एनजीओज़ भी चूँकि कंपनीज लॉ के तहत रजिस्टर्ड है तो वो इन लॉज के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। सो आपने भी अपना जो भी आपका एप्लीकेबल लॉ है उसके मुताबिक यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो हमारे नुमाइंदे आपसे रब्ता करेंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन सा लॉ है और हम फिर वो लॉ भी इस लिस्ट में ऐड कर देंगे।
اس کے بعد ہے ہیڈ آفس. سو ہیڈ آفس یہاں پہ سارے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں پاکستان کے، جتنے اضلاع ہیں ان سب کی لسٹ موجود ہے. آپ اس میں سے اپنا ضلع سلیکٹ کرنا ہے کہ کس ضلع میں آپ کا ہیڈ آفس ہے. پاک این جی اوز کا اسلام آباد میں ہے، تو ہم یہاں اسلام آباد لکھنا شروع کریں تو یہ دیکھیں کہ نیچے اسلام آباد اپیئر ہو گیا ہے. سو جس بھی ضلع میں ہے اس کا نام آپ لکھنا شروع کریں گے تو وہ نیچے اپیئر ہونا شروع ہو جائے گا. آپ اسے سلیکٹ کر لیں. یہ اسلام آباد اب لکھا آنا شروع ہو گیا ہے. اگر اور اضلاع میں بھی آپ کے آفیسز ہیں تو یہ ادر آفیسز والا آپشن جو ہے اس میں جا کر آپ اپنے اور آفیسز بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کے آفیسز کہاں کہاں ہیں. لیکن یاد رہے کہ آپ نے صرف ضلع سلیکٹ کرنا ہے، باقی تفصیلی یہ جو ایڈریس ہے وہ یہاں پہ آپ شامل نہیں کر سکتے. ہم ایسے ہی فرضی طور پہ ہمارے اور کہیں آفیسز نہیں ہیں لیکن فرضی طور پر 2-3 اضلاع سلیکٹ کر لیتے ہیں. فرض کریں ہمارا ایک آفس ملتان میں ہے، تو یہ میں نے ملتان لکھنا شروع کیا، ملتان آ گیا. اب اس کے بعد میں لاہور لکھنا چاہ رہا ہوں تو لاہور آ گیا. اس کے بعد لیٹ سے میں کوئٹہ لکھتا ہوں تو کوئٹہ نیچے آ گیا ہے، میں نے اسے سلیکٹ کر لیا. تو اس طرح سے اگر آپ کے 5, 6, 8, 10, 20 اضلاع ہیں تو جتنے بھی اضلاع ہیں آپ اتنے سلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے. اس کے بعد آپ نے اپنی کانٹیکٹ انفارمیشن دینی ہے. پوسٹل ایڈریس ہے، اس میں اپنا پورا پوسٹل ایڈریس لکھیں اور چھوٹے لیول سے سٹارٹ کر کے بڑے لیول کی طرف جائیں. مثال کے طور پہ میں ایک فرضی سا پاک این جی اوز کا ایڈریس لکھ رہا ہوں جو کہ درست ایڈریس نہیں ہے. مثلا ہم شروع کرتے ہیں کہ آفس نمبر 18 رحمان بابا روڈ I-8/3 سیکٹر ہے اسلام آباد کا اور اسلام آباد. اور اس کے بعد آپ چاہیں تو آگے ملک کا نام بھی لکھ سکتے ہیں پاکستان. اس کے بعد آپ نے اپنا فون نمبر ایڈ کرنا ہے. فون نمبر جو ہے وہ آپ 0 سے سٹارٹ کریں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے تو وہ میں یہاں پہ ایڈ کر رہا ہوں جو کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، اور ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ اس پہ کال نہ کریں، ہم کالز اٹینڈ نہیں کرتے. 03338908823. اپنا فون نمبر ضرور دیں تاکہ لوگ آپ کی آرگنائزیشن سے اگر انہیں کوئی کام ہو تو وہ آپ سے رابطہ کر سکیں. کانٹیکٹ کا کوئی نہ کوئی راستہ کھلا رکھنا چاہیے. اسی طرح ای میل ایڈریس اپنا ضرور ایڈ کریں. کانٹیکٹ ہم اپنا ایڈ کر رہے ہیں contact@pakngos.com.pk. اس کے بعد سوشل نیٹورکس ہیں. اس میں آپ اپنا انٹرنیٹ پہ آپ کی جتنی پریزنس ہے اس سیکشن میں وہ ساری آپ ایڈ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر اور ویب سائٹ. سو ہماری جنرلی ایڈوائس یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی ویب سائٹ ایڈ کریں. سو یہاں پہ یہ جو ایڈ کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ سوشل نیٹورک لکھا ہے، اس میں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس میں یہ دیکھ لیں کہ یہ پوری لسٹ ہے، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب، اسنیپ چیٹ اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور پھر آخر پہ ویب سائٹ بھی موجود ہے. سو ہم یہاں پہ اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس جو ہے وہ ایڈ کریں گے. میری جنرلی ایڈوائس یہ ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کے جو URLs ہیں، جو ایڈریسز ہیں وہ ٹائپ نہ کریں بلکہ انہیں کھولیں اور پھر URL بار میں سے اس ایڈریس کو کاپی کریں. یہ یہاں سے میں نے کاپی کیا ہے اور یہاں آ کر یہ انٹر URL لکھا ہے، یہاں پہ میں نے اس کو پیسٹ کر دیا ہے. اب آپ دوسرا نیٹ ورک ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے دوسرا سلیکٹ کریں. مثال کے طور پہ ہم یہاں سے ٹویٹر سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں میں نے ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ اپنا کھول رکھا ہے. یہ ٹویٹر کا ہمارا ایڈریس ہے پاک این جی اوز کا. یہ میں نے یہاں سے کاپی کیا اور اس کو بھی یہاں پہ انٹر URL میں آ کر لکھ دیا، پیسٹ کر دیا. اسی طرح ہم ایک اور ٹرائی کر لیتے ہیں. ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے، چلیں اس کا ایڈریس جو ہے یہ میں نے یہاں سے کھول رکھا ہے پہلے ہی. سو یہاں سے میں نے اس کا URL کاپی کیا اور یہاں سے میں یوٹیوب سلیکٹ کرتا ہوں اور پھر اس کے سامنے اس کا URL کاپی کر دیتا ہوں. سو یہ آپ جتنے بھی ایڈ کرنا چاہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں. ہم اس وقت اتنے پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ہے انٹروڈکشن کا سیکشن. اس میں آپ اپنی آرگنائزیشن کا بریف انٹروڈکشن دیں. آپ کس طرح کا کام کرتے ہیں، کب سے کام کر رہے ہیں، کہاں کام کر رہے ہیں. عام طور پہ انٹروڈکشن پہلے ہی کہیں نہ کہیں لکھا ہوتا ہے، جیسے ہم نے پاک این جی اوز کا انٹروڈکشن یہاں اباؤٹ اس کے سیکشن میں لکھ رکھا ہے. سو آپ وہاں سے کاپی کر کے اسے پیسٹ بھی کر سکتے ہیں. ہم بھی یہاں سے اباؤٹ اس کے سیکشن سے اس کو کاپی کر کے یہاں پر پیسٹ کرنے لگے ہیں. سو جناب یہ بھی آ گیا. یہ لوگو کا سیکشن ہے. یہاں سے آپ کلک کریں گے تو آپ اپنے کمپیوٹر میں سے جہاں کہیں لوگو پڑا ہوا ہے وہاں سے اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں اور وہ یہاں اپیئر ہو جائے گا.
یہ رائٹ سائڈ پر آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا یہ. سو یہ اپلوڈ ہو چکا ہے. اسی طرح اگر کوئی کور امیج ویسے ہی ہے جیسے آپ کا بینر ہوتا ہے فیس بک پر یا ٹویٹر پر. تو اگر کوئی کور امیج ہے تو بنا رکھیں اس کو, اور ہم نے یہ آلریڈی ایک بنا رکھا ہے اور ہمارے پاس موجود ہے. یہ ہم نے سلیکٹ کیا اور یہ اپلوڈ ہو رہا ہے آپ کے سامنے. تھوڑی دیر میں یہ اپلوڈ ہو جائے گا. اسے ہم اپلوڈ ہونے دیتے ہیں. چلیں ہو گیا جناب, اور یہ اپیئر ہو گیا ہے. اب اس کے بعد کا جو سیکشن ہے وہ ہے تھیمز اینڈ انٹرونشنز, کہ آپ کام کن موضوعات پر, کن مسائل پر کام کرتے ہیں. سو ہم نے یہاں بھی ایک لسٹ دے دی ہے, آپ اس میں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. مثلا ایجوکیشن ہے, گرلز ایجوکیشن ہے, ایڈلٹ لٹریسی ہے, ویمن ایشوز ہے, چلڈرن ہے, اکنامک امپاورمنٹ, ڈسیبلٹی, کنزرویشن, انوائرمنٹ, اس طرح کے بہت سارے ہیں. سو آپ ان میں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. ہم ایسے ہی مثال کے طور پہ 2-3 سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اگلا سیکشن ہے واٹ وی ڈو, آپ کرتے کیا ہیں. یعنی یہ جیسے ایجوکیشن پہ آپ کام تو کرتے ہیں, لیکن ایجوکیشن میں آپ کیا کرتے ہیں. سو مثال کے طور پہ کیا آپ اویئرنیس ریزنگ کرتے ہیں, یعنی آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھایا کریں, یا آپ ایڈوکیسی کرتے ہیں. ایڈوکیسی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ حکومت سے بات کرتے ہیں کہ مختلف نئے قوانین بنائے جائیں ان ایشوز پر. مثال کے طور پہ وائلنس اگینسٹ ویمن کے حوالے سے قوانین بنانے کے لیے آپ لابینگ کرتے ہیں, آپ لیجسلیٹرز سے ملتے ہیں, تو یہ ایڈوکیسی میں آئے گا. کیا آپ ریسرچ کرتے ہیں, کیا آپ سروس ڈلیوری کرتے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, کیپیسٹی بلڈنگ ہے, مائکرو فائنانس ہے, یعنی آپ چھوٹے قرضے دیتے ہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو وہ چیزیں سلیکٹ کر لیں. اور اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو اس لسٹ میں موجود نہیں ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں, ہم وہ بھی اس لسٹ میں ڈال دیں گے اور وہ آپ سلیکٹ کر سکیں گے. اب بالکل آخری سیکشن پہ ہم پہنچ گئے ہیں. دنیا بھر میں جو ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا ہے اس کو UNO یعنی اقوام متحدہ طے کرتا ہے, اور اقوام متحدہ نے اس کے ایجنڈے کو اپنے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا نام دے رکھا ہے. اب ان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی تعداد ہے 17, اور جتنی بھی NGOs دنیا بھر میں کام کر رہی ہیں ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ اس ایجنڈے, اس انٹرنیشنل ایجنڈے میں کنٹریبیوٹ کیا جائے. سو یہ 17 گولز ہم نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن ان 17 گولز میں سے کون کون سے گولز کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, تو ان کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. مثلا فرض کریں آپ زیرو ہنگر, آپ فوڈ پہ یا اکنامک امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, تو زیرو ہنگر جو ہے یہ آپ کا گول ہے جس میں آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اگر آپ ایجوکیشن پہ کر رہے ہیں تو آپ گول نمبر 4 جس کو کوالٹی ایجوکیشن کا ٹائٹل دیا گیا ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ عورتوں کی امپاورمنٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں تو شاید آپ گول نمبر 5 جنڈر ایکویلٹی آپ کو سلیکٹ کرنا چاہیے. تو اس طرح سے جو بھی ریلیونٹ آپ کے یہ 17 گولز میں سے ہیں ان گولز کو آپ سلیکٹ کر لیں, اور اس کے بعد جناب آپ کا پروفائل کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب اگر آپ ایک نظر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسا لگ رہا ہے تو آپ پریویو پہ کلک کریں. اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب آپ پریویو پہ کلک کریں گے یا سبمٹ پہ کلک کریں گے تو اس وقت اگر کوئی چیز آپ سے رہ گئی ہے اور کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ یہ سیکشن آپ نے فل نہیں کیا, اسے فل کریں. ہم نے چونکہ تمام جو مینڈیٹری سیکشنز تھے وہ فل کر دیے ہیں, تو ہمارے سامنے یہ اسکرین پر پاک NGOs کا پروفائل کھل گیا ہے. اس میں یہاں دیکھیں کہ انٹروڈکشن کا ٹیکسٹ ہے, لیفٹ سائڈ پہ آرگنائزیشن کے بارے میں کی انفارمیشن موجود ہے, پھر نیچے یہاں کانٹیکٹ ڈیٹیلز آ گئی ہیں, اور یہ نیچے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی لسٹ آ گئی ہے جن پہ ہم کام کرتے ہیں. اور یہ سوشل نیٹ ورکس میں ویب سائٹ کا لنک آ گیا, ٹویٹر کا لنک آ گیا, یوٹیوب کا لنک آ گیا, یہ سب کچھ آ گیا ہے. اگر آپ اس سارے سے مطمئن ہیں تو آپ یہیں سے سبمٹ لسٹنگ پہ جا سکتے ہیں, اور اگر آپ مطمئن نہیں ہیں اور کچھ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈٹ لسٹنگ جو ہے اس کو سلیکٹ کریں گے. آپ ایڈٹ لسٹنگ پہ جائیں گے, ہم ایک دفعہ ایڈٹ لسٹنگ پہ چلے جاتے ہیں, تو اس میں نیچے کوئی بھی تبدیلی اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ تبدیلی آپ کر لیں, اور اس کے بعد پھر نیچے جائیں, اور اگر آپ دوبارہ پریویو کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ پریویو کر لیں. اگر نہیں کرنا چاہتے تو یہاں پہ دوسرا آپشن ہے اسکپ پریویو اینڈ سبمٹ. سو آپ اس کو کلک کریں تو یہ سبمٹ ہو جائے گا. یہ جناب ہوم پیج پھر کھل گیا آپ کے سامنے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو پروفائل تھا وہ سبمٹ ہو چکا ہے. اب اگر آپ اس پروفائل کو اس کی اپروول کے لیے, تو ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کو اپنی آرگنائزیشن کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھیجنا ہوگا. سو وہ آپ بھیجیں گے تو اس کے بعد اپروو ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس سے پہلے ہی اس کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں یہ ٹاپ رائٹ پہ آپ کا نام یہاں پہ اپیئر ہو رہا ہوگا ڈیش بورڈ میں, اور نیچے مائی لسٹنگ کا آپشن ہے, اس میں اگر آپ چلے جائیں تو آپ نے جو بھی چیزیں سبمٹ کر رکھی ہیں وہ یہاں پہ اپیئر ہوں گی. سو یہ یہاں پہ آپ کا
پاک این جی اوز کا یہ پروفائل ہمارا اپیئر ہو رہا ہے. یہاں سے ہم اسے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. فرض کیا ہم نے سبمٹ کر دیا تھا لیکن ہمیں اچھا نہیں لگا, ہم نے کہا دوبارہ کریٹ کریں گے تو ڈیلیٹ کر دیں, اور یہاں سے دوبارہ اس کو ایڈٹ کرنے کا آپشن بھی موجود ہے. اور ایون اگر یہ اپروو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کو ایڈٹ کرنے کا آپشن آپ کے پاس موجود ہوگا. وہ جب اپروو ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کے سامنے اسی طرح سے پھر آ جائے گا. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ این جی او کا پروفائل کیسے کریٹ کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی مشکل درپیش ہو تو آپ ویڈیو کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور جناب اگر آپ نے اور چیزیں پوسٹ کرنی ہیں تو ان کے لیے مزید ویڈیوز بہت جلد آ رہے ہیں. اس وقت اجازت دیجیے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. خدا حافظ.